बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शख्सियत एक, खबरें दो और पहलू खबर के कई। शख्सियत का नाम है जनाब इमरान ख़ान साहब और ख़बरें दो जो हैं वो ये हैं कि इमरान ख़ान साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त उनकी पूरी दुनिया में, उनकी नहीं पूरी दुनिया में उनकी टक्कर का कोई प्रोपेगेंडा करने वाली कोई और शख्सियत उस कद काठ की नहीं है। यानी अगर कोई गली मोहल्ले की सतह के ऊपर कोई मासी भप्पे कुटनी कोई इस तरह की कोई शख्सियत जो है, यानी कि गैर मारूफ शख्सियत हो तो हो, जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में निजी लेवल के ऊपर होती है इस तरह की, लेकिन ये कौमी सतह के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप लीडरशिप पूरी दुनिया की उठा के देख लें, मोदी को भी काट गए हैं। बल्कि जो गोबियल था ना जी, वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हिटलर का, उसकी रूह भी तड़प रही होगी आलम अरवा में कि यार ये किस लेवल का और किस ज़ात का जो है वो प्रोपेगेंडाइस्ट है, ये किस लेवल का प्रोपेगेंडा कर लेता है ये वाला शख्स। क्यों? वो इसलिए जी कि आपको याद होगा कि इन्होंने, अच्छा ये एक अलग बात है कि आम आदमी के ऊपर उनके प्रोपेगेंडे का असर होता है कि नहीं होता, लेकिन मैसेज को या पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को इमरान ख़ान साहब ने मुतासर ज़रूर किया है। और वो किससे मुतासर हुए हैं या किससे किया है? अपने प्रोपेगेंडे की वजह से। उसमें जर्नैल भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग, उसमें हर तरह के लोग हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब हैं। बच्चे भी हैं, वो आप देखें ना जाके वो किस तरह वो जज्बाती हो के कि यहाँ पे साइन, इत्थे साइन, इस तरह की वो हमारे पास आती हैं वीडियोज़ उनकी। तो ये उनके प्रोपेगेंडे का कमाल है। वरना उन्होंने किया क्या है, आप मुझे बताएं कि किया क्या है उन्होंने? सिर्फ प्रोपेगेंडा। तो मैं गवर्नमेंट में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। वो जो है ना शौकत खानम हॉस्पिटल, ये वो और प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कोई नेक नीति के साथ काम नहीं हुए। फ़ायदा उनका पाकिस्तान के अवाम को जितना भी हुआ वो एक अलग बात है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मैं उनकी सियासत, उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि खैर वो उनका प्रोपेगेंडा वो मरासले से शुरू हुआ, फलां पे आता है। दरमियान में एक स्टेज आई थी कि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और मैंने वो नाम बता दिए हैं उस वीडियो में। और वो वीडियो जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उनको मैंने दे दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो नशर कर दी जाएगी। और ये वो दौर नहीं है, ये भुट्टो की मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो, कि वो फांसी लग जाए पता ना चले, ये हो वो हो, लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, इस तरह की उन्होंने मिसालें दी थी। तो ये उन्होंने, लेकिन दरमियान में फिर वो इस बात को छोड़ इसलिए गए कि प्रोपेगेंडा तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो एक जो कहता ना जिगरा, एक नडर और एक तबीयत का एक जो बेसाख्तापन होता है, तो वो जो बेधड़क होके, नडर होके वो खड़े जो हो जाना होता है, वो जिगरा नहीं है खान साहब का। तो चूंकि इल्ज़ाम बहुत बड़ा था और या खौफ बहुत बड़ा था, तो लिहाजा प्रोपेगेंडे का ये टूल इस्तेमाल किया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। तो वो बेसिकली लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट कहेंगे इसको, शोबदाबाजी, ये उन्होंने की थी। अब फिर उसमें एक नई, चूँकि लोग जो हैं वो उस पर बाहर नहीं आए, अमरीकी साजिश के ऊपर नहीं बाहर आए, लोग जो हैं वो मरासले के ऊपर बाहर नहीं आए, इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर बाहर नहीं आए, लॉन्ग मार्च के ऊपर बाहर नहीं आए। तो दरमियान में इन्होंने वो वाला शोशा छोड़ा था, लेकिन वो शोशा इतना ख़तरनाक था क्योंकि इल्ज़ाम जिस पर वो लगा रहे हैं इनडायरेक्टली, वो तो वहाँ पर फिर जनाब साहब देना पड़ता है। तो वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिटवीन द लाइन, बैनर सतूर, वो मैसेजिंग ये कर रहे हैं कि मुझे ये लोग कत्ल कर देंगे या करवा दिया जाएगा। वो जी भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, इस तरह की जो बात कर रहे हैं। तो चूंकि जिगरा इतना नहीं है तो लिहाजा स्टेप बैक हो गए थे। अब उन्होंने एक नई जो खसूस, जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो अपने नए पॉलिटिकल एडवाइज़र, और यानी कि वैसे तो सवाल ये भी पैदा होता है कि पुराना पॉलिटिकल एडवाइज़र कहाँ पे गया, जिसका नाम फवाद चौधरी साहब था। और फवाद चौधरी साहब इस वक्त जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं जेलम, और वो जनाब कोई नई जिसको अमाजगाह या नई पनाहगाह ढूंढते फिर रहे हैं कि मैंने हुण किथे जाना है, हुण मंजी किथे डानी है मैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके जो एक कह लें कि एक फितरी उनके जो हरीफ हैं जनाब हामिद खान साहब, वो वापस आ चुके हैं, और उनका वापस आना
اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ فواد چوہی صاحب فارغ ہیں، اور فواد چوہی صاحب آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے، ان کی جگہ پہ فیاض حسن چوہان صاحب جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ داغا ہے کہ اطلاع ہے کہ جی کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی ایک دہشت گرد کو عمران خان صاحب کی سپاری پکڑا دی ہے۔ سپاری لفظ چیک کرو تسی، پورا فلمی لفظ، بمبئی والی ٹپوری لینگویج، سپاری ہے جی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو پوری فلم، اور یہ پروپیگنڈا چونکہ یہ کھیلے ہی عمران خان صاحب کا جو قد کاٹ جو بھی بنایا، جو وہ حکومت میں آئے، حکومت میں جتنا عرصہ انہوں نے گزارا، وہ محض پروپیگنڈے کا ہی نتیجہ تھا۔ اور یہ پروپیگنڈا بڑا پرانا شروع ہوا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب اس کے بانی ہیں، اور پتہ نہیں جنرل مجیب، جنرل حمید گل، اور درمیان میں بھی کئی آئے، تو یہ والی انہوں نے خصوص چھیڑ دی ہے۔ اب میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا۔ ایک بات تو یہ طے ہے، یہ فقیر بھی بڑی عرصہ یہ بات کرتا ہے کہ خان صاحب آپ نے امب نہیں چپڑے۔ امب چپڑا پاکستان کی سیاست میں ایک نقصان دہ فعل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اگر آپ ٹیلنگز کے پرانے ویور ہیں تو آپ کو یہ اس بات کا اچھی طرح اندازہ بھی ہے اور آپ کو یاد بھی ہوگا۔ تو وہ جو میں باتیں کیا کرتا تھا نا، وہ اس لیے کیا کرتا تھا کہ بعض اوقات چیزیں اس طرح کی اس سمت چلی جاتی ہیں کہ پھر لوگ جو ہے نا وسوسے اور وہمیں، ظاہر ہے کہ میرے پاس انفارمیشن تو کوئی نہیں تھی اس طرح کی، لیکن میں صرف جو وسوسے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے جو خوف آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے، وہ ہے سیمی اگروال کی۔ سیمی اگروال جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے، اس طرح کی ایک گانا ہے، رفیع صاحب نے گایا ہوا ہے، اس میں کچھ سین ہے، وہ اس فلم، مجھے نام نہیں یاد اس فلم کا، اس میں سیمی اگروال صاحبہ بھی ہیں اس گانے میں۔ اگر آپ کو کسی کو سیمی اگروال صاحبہ کا پتہ نہیں، ویسے پروڈیوسر صاحب تصویر لگا دیجیے گا، وہ انڈین ایکٹریس ہیں بالی ووڈ کی۔ وہ انہوں نے ایک دفعہ نا ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ شاید ڈیلیٹ ہو چکا ہے، وہ ہٹا دیا گیا ہے شاید، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تب اس کا بڑا چرچا ہوا تھا ان کی اس ٹویٹ کا، جو انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ والی بات کہی تھی کہ مجھے سیمی اگروال کہتی کہ عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ انہیں کسی جوتشی نے، ان کی زبان میں جوتشی، کسی ستارہ شناس نے، کسی دست شناس نے انہیں یہ والی بات بتائی تھی کہ تمہاری موت طبعی نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ شاید اسی اثر میں بیٹھے کر رہے ہوں کہ میں چونکہ میں نے پنگے بڑے بڑے لے لیے ہیں، میں ایک مطلب کیا لے کہ ہر جگہ کے اوپر میں فساد کھڑا کرتا جا رہا ہوں، کوئی ایک جگہ میں نے ایسی نہیں رکھی جس کو ٹھار کہتے ہیں کہ یار کچھار کہتے ہیں کہ یار کہ کوئی پناہ گاہ کہتے ہیں جس کو، تو سب کے ساتھ میں نے وہ عدلیہ ہو، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہو، پاکستان کی بیوروکریسی ہو، کسی کو نہیں چھوڑا خان صاحب نے، اور امریکہ تک کو انوالو کر لیا ہے اس میں کہ جی کہ میرے نکالا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، میں یہ کرنے والا تھا، میں وہ کرنے والا تھا۔ وہ مذاق بنے ہوئے ہیں کہ کون سا ایٹم بم آپ اپنی بغل میں لیے پھر رہے تھے جو آپ نے انڈیا پہ گرانا تھا یا امریکہ پہ گرانا تھا، تو یہ والے مذاق بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے ذہن میں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں اس میں انہوں نے چودھری بشیر صاحب کا ذکر کیا ہوا ہے اور کسی بابے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، جب وہ شکار کھیلنے گئے تھے اور کرکٹ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ کسی دور افتادہ گاؤں میں گئے شکار کھیلنے، تو وہاں پر کوئی بابا جی تھے، گئے انہوں نے ان کی بہنوں کا ہی پورا کہ کتنے اکیلا بھائی ہو، بہنیں ہیں، اتنی بہنیں ہیں تمہاری، اور تم کرکٹ کو، میں کرکٹ چھوڑ چکا ہوں، ہاں صاحب نے لکھا ہے کتاب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں میرے حساب میں تو تم نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ دباؤ بڑھا، تو پھر وہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ واپس کرکٹ کھیلو، تو میں پھر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس لے لیا۔ تو یہ بھی وہ پورے کا پورا میں اس کو کسی اور طرح نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں اس پر پھر کبھی بات کروں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا کہانی تھی اور کیا ڈرامے بازی تھی۔ میں نے کہا نا کہ وہ گوبیل کی روح تڑپ رہی ہے کہ کس ذات دا پروپیگنڈسٹ آ گیا، پاکستان پروپیگنڈا کرنے والا آ گیا۔ خیر، تو لہٰذا اس طرح کی ان کی شخصیت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کو جوتشی نے بتایا ہو، چودھری بشیر ٹائپ یا اس بابا جی ٹائپ۔ پھر ان کی جو طبیعت ہے کہ ایک خاتون نے جو 4-5 بچوں کی ماں تھیں اور بلکہ نانی بھی تھیں، انہوں نے ان کو کہا کہ کہانی کرائی یا جو بھی کہا
کہ جی کہ تمہاری رکاوٹیں وزیر اعظم کے عہدے کے درمیان اس وقت ختم ہوں گی، دور ہوں گی جب تم ہماری فیملی میں شادی کرو گے، مجھے یہ خواب آ گئی ہے۔ تو بھائن نے تو اتنے ویاہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک بچوں کی نانی کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا اتنا ضعیف الاعتقادی ہے۔ آپ نے قبروں کے اوپر وہ لگائیں جی وہ والی تصاویر جو ہیں کہ وہ پاک پتن شریف جا کے خود ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آپ انہوں نے سجدے ٹھوک ٹھوک کے کیتے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضعیف الاعتقادی عمران خان صاحب کی بڑی کلیئر ہے، ثابت شدہ ہے، اور زبانی وہ جو کچھ مرضی کہتے رہے، میں نے عملاً آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو وہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں وہی بات کسی کی بیٹھی ہو کہ آپ کی موت طبعی نہیں ہے، تو انہوں نے پاتا اس معاملے میں، یعنی اس چکر میں وہ لے آئے ہیں، کس چکر میں کہ جی کہ چونکہ میں پالیٹکس اس لیول کی کر رہا ہوں کہ اب اس کا نتیجہ تو اس فساد کا، اس فتنے کا تو یہی نکلتا ہے کہ گچی موڑ دی جائے، طوطے کی وہ گچی روڑ دی جائے، سمجھ رہے ہیں نا بات۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو لہٰذا وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ بیسیکلی میں الزام جو میں لگا رہا ہوں یہ کس پہ لگا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے پاکستان کی طاقتور ترین جو ادارے ہیں، حلقے ہیں، ورنہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سپاری دے گی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی اتنی اوقات ہے؟ یا تو کھل کے نام لیں نا کہ شہباز شریف، نواز شریف میریاں سپاریاں دے رہے نا، یا فیاض الحسن چوہان صاحب آ کے دو ٹوک بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ نام نہیں لے رہے، یہ تو وہ ہیں مطلب ہمارے، میں معافی چاہتا ہوں والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کمی کمین ہیں ہم کیا ہمارے نمائندے کیا کمی کمین ہیں۔ تو ان کا نام لینا، ان کو جوتے مارنے میں مطلب سیاستدانوں کے یہاں پہ جوتے ہی پڑتے ہیں، سوری ٹو سے، میں ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کا تو ان کو پار کوئی نہیں ہونا تھا، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہوگا جی میرے خلاف سپاری دینے والا شہباز شریف ہے، یا مریم نے میری سپاری دی ہے، یا کیپٹن صفدر نے دی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری نے دی ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح کے کام نہیں کر سکتی۔ اگر چلیں بالفرض کر بھی لیا ہے تو یہ نام لے دیں۔ نام لینے میں کیا حرج ہے؟ نام اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ نام لینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ اشارہ بڑا واضح ہے، اور اشارہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ تو لہٰذا اب اس میں گمک بھی ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے، پہلے خود کہا تھا، اب فیاض الحسن چوہان صاحب سے کہلوا دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ میرا مکو یوں ٹھپا جائے گا۔ سر یوں نہیں ٹھپا جائے گا آپ کا مکو۔ آپ کا مکو ٹھپنے کے لیے نواز شریف صاحب نے سبز جھنڈی دکھا دی ہے، اور وہ مکو خالصتاً سیاسی انداز میں ٹھپا جائے گا، یعنی کہ آپ کی سیاست کا باب مختصراً، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہوتا نہیں ہے کہ کم وقت میں جو بہت پھیل چکا تھا وہ اس کو سمیٹ کے مختصر کر کے بند کرنے کا بندوبست سیاسی انداز میں ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے جنرل فیض صاحب کا کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں تو وہ شنید ہے، میں شنید لفظ کہہ رہا ہوں، کہ آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے یا ان کی حکومت کو وقت سے پہلے ٹاپل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو قائل کیا، اور قائل انہوں نے کیا اس دلیل کے اوپر کہ یہ فیض حمید صاحب ہیں اور یہ عمران خان صاحب ہیں، یہ 10 سالہ پروجیکٹ ہے۔ اگر اب آپ نے اس کو یعنی کہہ لیں کہ مداخلت نہ کی، آپ نے کوئی انیشیٹو نہ لیا، کیونکہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر اکثریت آپ کی ہے، تو اگر آپ نے انیشیٹو نہیں لیا تو پھر یہ آ جائیں گے، تو پھر تسی بہ کے ویختے رہنا ٹھاڈے نال کی ہویا، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھ لیں میاں صاحب، تو میاں صاحب نے کڑوا گھونٹ، کڑوی گولی نگلی صرف فیض حمید صاحب کو یا عمران خان صاحب کو 10 سالہ پروجیکٹ سے روکنے کے لیے۔ بیسیکلی تو جنرل فیض صاحب کا فارغ ہوا نا کام۔ تو اب ایک بار پھر، اب میں یہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں صرف یہ کہوں گا
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور پھر عمران خان صاحب کا جو، اگر آپ نے کل کا دی نیوز پڑھا، انہوں نے کوئی 1300 تو کچھ 50 کے قریب وہ بچے بچیاں جو ہیں وہ کی بورڈ واریر رکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ سارے بیٹھ کے باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے قریبی لوگ جو گفتگو کرتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں، اور وہ بھی، اور پھر وہ جو نظر آ رہی ہے بات وہ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے جو دیس نکالا ملا ہے اس کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کیا ذہن نارسا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے خلاف ہو گئے ہیں باجوہ صاحب۔ اور آپ یاد کریں وہ فواد چوہدری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب بھی نجی محفلوں میں، انٹرویوز میں، صحافیوں کے ساتھ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں ان کی، ان میں بیٹھ کے جب ان کسی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ہنستے ہیں اور پھر طریقے سے بڑی بات کرتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ پھڈا تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، وہ جائیں گے تو باقی تو فوج اپنی ہے ساری کی ساری، جتنی لیڈرشپ پیچھے آ رہی ہے تو وہ تو جناب ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہنس کے کہیں گے کہ ایلو پاکستان، لے جاؤ پاکستان، پھر چلاؤ پاکستان، جو دل کرتا کرو پاکستان نال۔ تو لہٰذا ہمارا معاملہ جو ہے وہ تو جنرل باجوہ صاحب کی حد تک ہے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کڑوا گھونٹ جو، یا کڑوی گولی ایک بار پھر جو نواز شریف صاحب نگر رہے ہیں، وہ اس لیے نگر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس پر ہے وہ چانس تو مکایا جائے نا، یعنی کہ کوئی ایسا ہو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے یہ وائرس نکال کے پھینکنے والا۔ یہ جو وائرس جو ہے، یہ جو بخار، مجھے جس بندے نے یہ والی بات بتائی تھی تو اس نے کہا تھا یہ صلاحیت باجوہ صاحب کے اندر ہے کہ وہ یہ سارا بخار جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہو گیا ہے، کچھ بخار ہوتے ہیں وہ سر کو چڑھ جاتے ہیں، کچھ جادو جس طرح سر کے اوپر چڑھ کے بولتے ہیں، کچھ بخار بھی سر پر چڑھ کے بولتے ہیں، تو اس بخار کا علاج باجوہ صاحب کر سکتے ہیں۔ باقی انفارمیشن سینسٹیو ہے اور وہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب ایک مزید کڑوی گولی نگل چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور خبر سامنے آ جائے گی، کچھ زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔